धोखेबाज, हरामखोर कहीं के, निकालो मेरी माँ के पैसे। वो अचानक सड़क पर खड़ी टैक्सी के पास आकर धाड़ी थी। उसकी आवाज में ऐसी घन गरज थी कि पास से गुजरते लोग भी ठिठक कर देखने लगे। टैक्सी के दरवाजे के पास खड़ा अहमद शिराजी, जो अभी गाड़ी में बैठने ही लगा था, उस गैर मुतवक्के हमले पर बौखला गया। उसने सर उठाकर देखा तो जीन्स और कुर्ती में मलबूस एक गजब की हसीन मगर उससे भी ज्यादा गजब की खूसीली लड़की उसकी आंखों में खून खार नजरों से घूर रही थी। ये क्या बदतमीजी! उस लड़की ने पलक झपकते में उसका गिरेबान पकड़ लिया। अहमद, जो अपनी जिंदगी में किसी से ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं था, इस हरकत पर तैश में आ गया। उसके महंगे तरीन ब्रांड के सूट का कॉलर अब उस लड़की के मजबूत गिरफ्त में था। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही लम्हे उस लड़की ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर उसके जेल से सेट किए हुए बालों को मुट्ठी में दबोच लिया। आह! अहमद के मुंह से कर्राह निकली। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? मैं तेरी मौत हूँ। मेरी माँ को बेवा और अकेला समझकर लूटने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? उसके बालों को झटका देती हुई बोली। उसी लम्हे पान की दुकान से एक मैले कुचैले कपड़ों वाला उधेड़ उम्र शख्स मुंह में पान ठोंसते हुए उनकी तरफ भागा। साहब जी क्या हुआ? अरे मैडम आप! उस शख्स की आवाज़ सुनकर आइजल ने चौंक कर उसे देखा। उसका हुलिया और टैक्सी की तरफ भागने का अंदाज बता रहा था कि असल ड्राइवर वो था। आइजल के दिमाग पर जैसे किसी ने ठंडे पानी का छींटा मारा। उसने अपनी गिरफ्त में मौजूद शख्स को देखा जो गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। उसका लिबास, उसकी शख्सियत, उसकी कलाई पर चमकती महंगी घड़ी, वो किसी भी जाविये से टैक्सी ड्राइवर नहीं लग रहा था। तो तुम ड्राइवर तुम हो? आइजल ने असल ड्राइवर को देखते हुए वह मुश्किल थूक निकला। उसका सारा गुस्सा, सारा तैश एक लम्हे में शर्मिंदगी की ठंडी बर्फ बनकर उसके वजूद पर फैल गया। उसने फौरन अहमद का गिरेबान और बाल छोड़ दिए। शुक्रिया मोहतरम, आखिर आपको ये ख्याल आ ही गया कि आपने गलत शख्स पर हाथ डाला है। अहमद ने अपने बालों और कपड़ों को झाड़ते हुए सर्द लहजे में कहा। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला दहक रही थी। मैं माजरत खा हूँ आपसे। मुझे लगा आप इस टैक्सी के ड्राइवर हैं। आइजल ने नजरें झुका लीं। वाह, क्या बात है आपकी मोहतरमा! मैं आपको कहाँ से टैक्सी ड्राइवर नजर आ रहा हूँ? उसने तंजिया लहजे में पूछा। क्या आप हर किसी पर बिना सोचे समझे ऐसे ही हमला कर देती हैं, बगैर कोई तफ्तीश किए? अहमद शिराजी की यह बात सुनकर आइजल जैसे होश में आई। उसकी शर्मिंदगी एक बार फिर गुस्से में बदल गई और अब उसकी तोपों का रुख असल मुजरिम यानी ड्राइवर की तरफ हो गया था। ओए हरामखोर, मेरी माँ ने तुझे 1000 रुपये दिए थे और किराया सिर्फ 100 रुपया बना था। तुमने उन्हें 1 रुपया भी वापस नहीं किया। क्या समझा था तुमने? अकेली बेसहारा औरत है तो उसे लूट लूंगा। वो शेरनी की तरह उस पर झपटी। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो मैडम जी, खुले पैसे नहीं थे। झूठ मत बोलो। तुम शायद आजिल सिद्दीकी को जानते नहीं। मेरी माँ के साथ बुरा करने वालों को मैं छोड़ा नहीं करती। आइंदा सोच समझ कर ऐसी गलती करना और निकालो बाकी के 900 रुपये। उसने हाथ आगे बढ़ाया। ड्राइवर ने थर थर कांपते हुए जेब से पैसे निकालकर उसकी हथेली पर रख दिए। मैडम जी, गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगा। अहमद शिराजी, जो चंद लम्हे पहले गुस्से से कहल रहा था, अब खामोशी से ये सारा मंजर देख रहा था। उसने जिंदगी में ऐसी निडर और बहादुर लड़की कभी नहीं देखी थी। जिस तरह उसने एक लम्हे में अपनी गलती तस्लीम की और अगले ही लम्हे अपने हक के लिए डट गई। वो अंदाज उसे मुतासिर कर गया था, मगर दूसरी तरफ उसे अपनी बेइज्जती भी बुरी तरह से महसूस हो रही थी। इस लड़की ने सयाम उस पर हाथ उठाया था। ड्राइवर, जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। या भी कोई और तमाशा करना बाकी? अहमद ने सख्त लहजे में कहा। उसके हाथ से एक अहम प्रोजेक्ट निकलता हुआ महसूस हो रहा था। इस सारे चक्कर में 10 मिनट ज़ाया हो चुके थे। टैक्सी ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और अगले 5 मिनट में उसे शिराजी इंटरप्राइजेस के शानदार दफ्तर के सामने उतार दिया। अहमद तकरीबन दौड़ता हुआ मीटिंग रूम तक पहुंचा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सब लोग उसके मुंतजर थे। उसने खुद को संभाला और मीटिंग शुरू की। उसकी काबिलियत पर एतमाद प्रेजेंटेशन ने क्लाइंट्स को इस कदर मुतासिर किया कि वो प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया। अहमद प्रोजेक्ट मिलने पर बहुत खुश था। वो अपने वसी और इस दफ्तर में बैठा फाइलें चेक कर रहा था जब उसके जहन में दोबारा सुबह वाला वाक़या घूमने लगा। एक सरफिरी, गुस्सीली मगर बेहद हसीन लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया और बेख्तियार उसके होंठों पर एक नर्म सी मुस्कुराहट आ गई। इतने में उसका दोस्त अहमद अंदर दाखिल हुआ। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते, यूं अकेले अकेले क्यों मुस्कुराया जा रहा है? अहमद ने उसे छेड़ते हुए कहा। मुझे तो आज माजरा कुछ और ही नजर आ रहा है। बकवास बंद करो तुम अपनी। ऐसा कुछ नहीं है, अहमद ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, मगर उसका दिल जानता था कि आज कुछ तो ऐसा हुआ था जो उसके दिलो दिमाग पर छा गया था।
دوسری طرف آئزل بھی اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی صبح والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور خود کو شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں گرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے یوں بلا وجہ کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، میں نے تو حد ہی کر دی، اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ کتنا مہذب اور امیر شخص لگ رہا تھا، کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں۔ وہ خود سے شرمندہ تھی، اگر وہ مجھے کبھی دوبارہ ملا تو میں اس سے ضرور ٹھیک سے معذرت کروں گی، مگر دل کے کسی کونے میں اس شخص کا باروب چہرہ اور غصے سے بھری آنکھیں اسے بار بار یاد آ رہی تھی۔ صبح کے واقعے کو کئی دن گزر چکے تھے، آئزل کے امتحانات شروع ہو چکے تھے اور اس نے اپنی ساری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی تھی، مگر کوشش کے باوجود وہ اس واقعے کو اپنے ذہن سے محو نہیں کر پائی تھی۔ جب بھی وہ کتاب کھول کر بیٹھتی، ایک انجانا سا چہرہ غصے اور حیرت کے تاثرات لیے اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ خود سے الجھتی۔ جس شخص کو میں نے صرف ایک بار دیکھا ہے وہ بار بار میرے خیالوں میں کیوں آ رہا ہے؟ وہ غصے سے کتاب بند کرتی، اپنے ذہن کو جھٹکتی اور دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی ماں رضیہ بیگم اکثر اسے یوں سوچوں میں گم دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ کیا بات ہے بیٹا، کسی بات سے پریشان ہو؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھتی۔ نہیں اماں، بس امتحانات کا دباؤ ہے۔ وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے اسے کتنی مشکلوں سے پالا ہے۔ باپ کے گزر جانے کے بعد ان دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کا سہارا بنے اور یوں ہی زندگی گزاری تھی۔ آئزل کا غصہ اور لڑاکا پن دراصل ایک ڈھال تھا جس نے اپنی ماں اور خود کو دنیا کے تانوں اور زیادتیوں سے بچانے کے لیے اوڑھ رکھا تھا۔ دوسری طرف احمد شیرازی کی کیفیت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اس لڑکی کو بھلا نہیں پایا تھا۔ اس کی جرأت، اس کی خوبصورتی اور اس کی آنکھوں میں چمکتی وہ غضب سی آگ اسے بار بار یاد آتی۔ احمد، مجھے اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا ہے، ایک دن اس نے اپنے دوست سے کہا۔ کون سی لڑکی؟ وہی جس نے تم پر سرعام ہاتھ اٹھایا تھا؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ یار تم اسے بھول جاؤ، وہ کوئی سرپری سی لگتی ہے، تم اس کا کیا کرو گے؟ بدلہ لینا ہے؟ نہیں یار، بدلہ نہیں لینا، بس جاننا ہے کہ وہ کون ہے۔ احمد کے لہجے میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ کمال کرتے ہو احمد، نہ اس کا نام پتہ نہ کوئی ٹھکانہ، میں اسے کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ احمد نے بے بسی سے کاندھے اچکائے۔ احمد نے اپنے مینیجر کو بھی بلایا۔ مجھے فلاں سوسائٹی میں رہنے والی ایک لڑکی کے بارے میں معلومات چاہیے۔ صاحب، لڑکی کا کوئی نام، کوئی پتہ، کچھ تو معلوم ہو۔ مینیجر نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ بہت بدتمیز اور خودسر ہے۔ احمد نے تفصیل بتائی۔ صاحب، اتنی بڑی سوسائٹی میں میں صرف اس تفصیل پر کسی لڑکی کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ چلو تم رہنے دو، میں خود ہی کچھ کرتا ہوں، احمد نے مایوس ہو کر کہا۔ اس نے کئی بار خود اس علاقے کا چکر لگایا، اسی ٹیکسی سٹینڈ پر بھی گیا، مگر وہ لڑکی اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی قیمتی چیز اس سے کھو گئی ہو۔ دن گزرتے گئے، آئزل کے امتحانات ختم ہو گئے۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دے کر جب وہ باہر نکلی تو اس نے ایک لمبی سکون کی سانس لی۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ جلد از جلد کوئی اچھی سی نوکری تلاش کرے گی تاکہ اپنی ماں کو ایک آرام دہ زندگی دے سکے۔ اس کی ماں نے اس سے بہت سی امیدیں لگا رکھی تھیں اور اسے خود پر پورا یقین تھا کہ وہ زندگی میں ضرور کامیاب ہوگی۔ گھر آ کر اس نے اخبار اٹھایا تاکہ ملازمت کے اشتہارات دیکھ سکے اور اس کی نظر ایک بڑے اور نمایاں اشتہار پر ٹک گئی۔ شیرازی انٹرپرائزز کو فوری طور پر پرسنل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ نام پڑھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ جو اسی شخص کی کمپنی تھی جس سے اس کی وہ یادگار ملاقات ہوئی تھی۔ کیا مجھے یہاں اپلائی کرنا چاہیے؟ اس نے سوچا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو میری بے عزتی کرے گا اور نوکری تو دور کی بات، دھکے مار کر باہر نکال دے گا۔ مگر پھر اس نے سوچا اتنی بڑی کمپنی ہے، ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ میرا انٹرویو وہی شخص لے، اور اگر لے بھی لیا تو کیا ہوا، میں معافی مانگ لوں گی۔ نوکری کی مجھے سخت ضرورت ہے، یہی سوچ کر اس نے اپنے تمام ڈاکیومنٹس ایک فائل میں لگائے اور اگلے دن انٹرویو کے لیے جانے کا فیصلہ لیا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا اور ایک عجیب سی امید بھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اسے کس سمت لے جا رہی ہے۔ وہ بس ایک بہتر مستقبل کی خواہش مند تھی اور یہ نوکری اس کے لیے امید کی پہلی کرن تھی۔ وہ رات بھر بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ ایک طرف نوکری ملنے کی امید تھی تو دوسری طرف اس شخص سے دوبارہ سامنا ہونے کا خوف اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ کل کا دن اس کے لیے اچھا ثابت ہو۔ اگلی صبح آئزل کا وقت پر تیار ہو کر اپنی فائل اٹھائے شیرازی انٹرپرائزز کے دفتر کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ شاندار عمارت کے قریب پہنچ رہی تھی، اس کے قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور ہمت کر کے عمارت کے اندر قدم رکھا۔
استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی نے اسے انٹرویوز کے لیے مخصوص کیے گئے ویٹنگ ایریا کا راستہ بتایا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس کا دل ڈوب گیا۔ وہاں پہلے سے ہی درجنوں لڑکیاں اور لڑکے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر قابلیت اور اعتماد جھلک رہا تھا اور ان کے لباس سے لگ رہا تھا کہ وہ اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئزل نے اپنے سادہ سے لباس کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کا اعتماد متزلزل ہو گیا۔ آئزل، تو ہر جگہ لیٹ ہی پہنچتی ہے۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ انٹرویو کا وقت تو تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ اس نے وہاں موجود ایک لڑکی سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ واقعی کافی لیٹ ہو چکی ہے۔ اب تو یہاں انٹرویو دینا ہی بیکار ہے۔ اتنے سارے قابل لوگوں کے بیچ مجھے کون پوچھے گا، اور میری تو ابھی ڈگری بھی مکمل نہیں ہوئی، رزلٹ پینڈنگ ہے۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے کے لیے مڑی، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہیں ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کوشش کرنے میں کیا حرج، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ منع ہی کر دیں گے نا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور ایک ایک کر کے سب کے انٹرویو ہوتے گئے اور لوگ جاتے رہے۔ آخر کار ویٹنگ ایریا تقریباً خالی ہو گیا۔ اب صرف آئزل ہی وہاں بیٹھی تھی۔ سیکرٹری باہر آئی اور فائلیں سمیٹتے ہوئے بولی، انٹرویو کا وقت ختم ہو چکا، آپ جا سکتی ہیں۔ پلیز میرا انٹرویو بھی لے لیں، مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ آئزل نے عاجزی سے کہا، دیکھیں میڈم، ٹائم ختم ہو گیا، باس اب کسی سے نہیں ملیں گے۔ سیکرٹری نے بے نیازی سے جواب دیا، صرف ایک بار، آپ بس ایک بار اپنے باس سے بات تو کریں، شاید وہ مان جائے۔ آئزل اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ سیکرٹری نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میرا ابھی بی ایس کا رزلٹ پینڈنگ ہے۔ تو میڈم، یہاں اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ آئے تھے جن کا گریجویشن اور ماسٹرز بھی مکمل ہے، آپ کو نوکری کیسے مل جائے گی؟ آپ اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کریں اور جائیں۔ سیکرٹری کے لہجے میں واضح جھنجھلاہٹ تھی، لیکن آئزل بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹی تو شاید ایسا موقع دوبارہ نہ ملے۔ دیکھیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، آپ کو باس کو بتانا ہی پڑے گا۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی پرانی ضد اور اڑیل پن لوٹ کر آیا تھا۔ سیکرٹری اس کی ضد سے تنگ آ گئی۔ اس نے غصے سے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ سر، باہر ایک لڑکی ہے جو جانے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ ضد کر رہی ہے کہ اسے انٹرویو دینا ہے، جبکہ ٹائم ختم ہو چکا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور شناسا آواز ابھری، تم نے انہیں بتایا نہیں کہ ٹائم ختم ہو چکا؟ بتایا ہے سر، لیکن وہ مان ہی نہیں رہی، کہہ رہی ہے آپ سے ملے بغیر نہیں جائے گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہی آواز دوبارہ آئی، ٹھیک ہے، بھیج دو اسے اندر۔ سیکرٹری نے فاتحانہ نظروں سے آئزل کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب بھگتو، جائیں، سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ آئزل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے اپنی فائل مضبوطی سے پکڑی اور قامتے قدموں سے باس کے دفتر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اجازت ملی، کم ان۔ آئزل نے ہمت مجتمع کی، دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ میں آئی کم ان سر؟ یس کم ان۔ دفتر کسی شاہی محل کے کمرے سے کم نہیں تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے رکھی ایگزیکٹو چیئر پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ اسے کرسی گھمائی اور آئزل کی نظریں اس کے چہرے پر پڑیں۔ ایک لمحے کے لیے دنیا ساکت ہو گئی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں تھیں، وہی شخص تھا جس کا گریبان کچھ دن پہلے آئزل نے پکڑا تھا۔ احمد شیرازی نے بھی جب سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جس لڑکی کو وہ اتنے دنوں سے ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، آج وہ خود اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی۔ دونوں کے منہ سے ایک ساتھ ایک ہی لفظ نکلا، آپ؟ کمرے میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ آئزل کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی۔ اسے اب 100% یقین ہو چکا تھا کہ یہاں نوکری ملنا تو دور، اب تو اس کی خیر نہیں۔ جس شخص نے اس کے سرعام بال نوچے تھے، آج وہی اس کا ممکنہ باس تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ الٹے قدموں دفتر سے باہر بھاگ جائے۔ احمد بھی اسے دیکھ کر شدید حیران تھا، مگر اس کی حیرت میں غصے کے بجائے ایک عجیب سی دلچسپی اور شرارت کی چمک تھی۔ اس نے اپنے تاثرات پر بڑی خوبصورتی سے قابو پایا اور پیشہ ورانہ سنجیدگی اختیار کر لی۔ جی میڈم، آپ ہی ہیں جو باہر طوفان مچائے ہوئے تھی؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ آئزل نے بمشکل تھوک نکلا۔ اس کی ساری بہادری، سارا اعتماد ہوا ہو چکا تھا۔ سر، وہ بیٹھیے۔ احمد نے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آئزل کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ سر، میں بیٹھوں؟ جی میڈم، آپ کے علاوہ یہاں کوئی اور تو نہیں ہے؟ احمد نے اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے روکا۔ آئزل کو شرمندہ سی ہوتی ہوئی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل احمد کی طرف بڑھائی۔ احمد نے فائل کھولی اور اس کی سی وی پر نظر ڈالی۔ مس آئزل سے دیکھی۔ اس نے نام پڑھا، تو یہ آپ کا نام ہے۔ اس نے ڈاکیومنٹس دیکھتے ہوئے ایک نظر آئزل کی طرف دیکھا۔ آئزل کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر
احمر کو بے اختیار ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکی۔ تو مس آئزل، آپ کو یہ نوکری کیوں چاہیے؟ سر مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے، میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، آپ کی قابلیت دیکھ کر یہ اندازہ تو ہو گیا کہ آپ جس کام کو ٹھان لیں وہ کر کے ہی رہتی ہیں۔ احمر کا لہجہ طنزیہ تھا اور اس کا اشارہ صاف تھا۔ آئزل کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ آئی ایم سوری سر، وہ واقعہ دراصل کیا ہے نا کہ میں سمجھتی تھی کہ آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں۔ میری اماں کے ساتھ میں وہ بات بھول چکا ہوں مس آئزل، احمد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ آئزل کو ایک پل کے لیے لگا کہ شاید وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے فائل بند کی۔ ٹھیک ہے مس آئزل، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ آئزل کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہے۔ کیا کہا سر آپ نے؟ میں جوائن کر سکتی ہوں؟ جی بالکل، صبح 9 بجے آفس پہنچ جائیے گا، سیکٹری آپ کو آپ کا کام سمجھا دے گی۔ لیکن سر، یہاں تو بہت سے لوگ انٹرویو دے کر گئے تھے جو مجھ سے بھی زیادہ قابل اور تجربہ کار تھے، پھر آپ نے مجھے کیوں سلیکٹ کیا؟ وہ اپنی حیرت چھپا نہ سکی۔ احمد کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ کیونکہ مجھے اپنی کمپنی میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو نڈر ہوں، اپنے حق کے لیے لڑنا جانتے ہوں اور جن میں ضد کی حد تک کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو۔ آپ میں یہ سب کچھ ہے؟ اس نے مڑ کر آئزل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آئزل کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی۔ شکریہ سر، ایک منٹ، احمد نے اسے روکا۔ آئندہ کسی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے تصدیق کر لیجیے گا کہ وہ واقعی مجرم ہے یا نہیں۔ ہر کوئی میری طرح شریف نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ آئزل مزید شرمندہ ہوتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے نوکری مل گئی ہے، مگر بار بار اس کے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر اس شخص نے اسے اتنی آسانی سے نوکری کیسے دے دی؟ کیا یہ اس کی بے عزتی کا بدلہ لینے کی کوئی چال تھی یا وہ واقعی اس کی قابلیت سے متاثر ہوا تھا؟ اگلے دن وہ وقت پر آفس پہنچی۔ اسے ایک اچھا سا کیبن دیا گیا اور اس کے کام کی تفصیلات بتائی گئی۔ سارا دن وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ اس نے کوشش کی کہ اس کا احمد سے سامنا نہ ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ دوپہر میں انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ مس آئزل میرے دفتر میں آئی ہے، یہ احمد کی آواز تھی۔ آئزل کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے دفتر میں داخل ہوئی۔ جی سر، یہ فائلیں چیک کریں اور ان کی ایک رپورٹ بنا کر شام تک مجھے دیں۔ اس نے فائلوں کا ایک پلندہ اس کی طرف بڑھایا۔ آئزل نے فائلیں لی اور واپس آنے لگی۔ اور ہاں، میرے لیے ایک بلیک کافی بھی بنوا دیجیے گا۔ آئزل نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر آ گئی۔ یہ تو شروعات تھی، اس کے بعد تو جیسے ایک معمول بن گیا۔ احمد اسے بہانے سے اپنے دفتر میں بلاتا، کبھی کسی فائل کا پوچھتا، کبھی کسی میٹنگ کا، تو کبھی کافی منگوانے کے لیے۔ آئزل کو اس کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے اس کے سارے حکم مانتی رہی، کیونکہ وہ یہ نوکری کھونا نہیں چاہتی تھی۔ احمد کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ جس لڑکی نے آج تک کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کروائی تھی، وہ اب ہر وقت اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اسے آئزل کا یوں ڈرا سہما رہنا اور خاموشی سے کام کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کی وہی پرانی نڈر اور لڑاکا شخصیت کو دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا بار بار دل کرتا تھا کہ وہ آئزل سے بات کرے، اسے ہنسائے، اس کے ساتھ باہر کہیں کافی پیے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اس سرپری لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے۔ دفتر میں دن گزرتے جا رہے تھے اور احمد کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آئزل نہایت محنت اور لگن سے اپنا کام کرتی تھی۔ اس نے اپنے قابلیت سے بہت جلد سب کو متاثر کر لیا تھا۔ ایک شام وہ دفتر میں دیر تک کام کر رہی تھی، باقی سارا اسٹاف جا چکا تھا۔ احمد بھی اپنے کیبن میں تھا۔ اس نے انٹرکام پر آئزل کو بلایا۔ جی سر۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ یہ فائل آپ گھر لے جائیں، اس پر کل صبح تک مجھے رپورٹ چاہیے۔ اس نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ جب آئزل فائل لینے کے لیے آگے بڑھی تو احمد نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوا۔ آئزل نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ اس نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد کی آنکھوں میں گہری کشش تھی جو آئزل کو گھبرا گئی۔ کچھ اور کام تھا سر؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، کیا آپ میرے ساتھ باہر کافی پینے چلیں گے؟ احمد نے براہ راست پوچھ لیا۔ آئزل کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اس کا شک یقین میں بدلنے لگا کہ اس شخص کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دیکھیے سر، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے استعمال کرنے کے لیے یہاں نوکری دی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے ایسی نوکری نہیں کرنی۔ وہ فائل میز پر پٹک کر غصے سے بولی تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانی آگ لوٹ آئی جسے دیکھنے کے لیے احمد ترس رہا تھا۔ وہ مڑی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ رکیے آئزل، احمد کی آواز نے اس کے قدموں کو روک دیا۔ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں کچھ غلط نہیں سمجھ رہی۔
آپ جیسے امیر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ آپ نے مجھے نوکری دے کر مجھ پر احسان نہیں کیا، میں اپنی محنت سے کام کر رہی ہوں۔ احمد اس کے غصے اور اس کی خودداری کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ محنتی ہیں اور میں آپ کو خریدنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ دراصل میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی پڑے گی۔ احمد کے لہجے میں ابزت تھی۔ آئزل، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ان الفاظ نے آئزل کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس نے حیرانی سے احمد کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں بالکل ہوش میں ہوں اور سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے خود نہیں پتا یہ کب اور کیسے ہوا، لیکن جب سے میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے میں بس آپ ہی کے بارے میں سوچتا ہوں۔ آپ کی بہادری، آپ کی خودداری، آپ کا غصہ، سب کچھ مجھے اچھا لگتا ہے۔ آئزل کو اس کی باتوں پر بالکل یقین نہیں آیا۔ اسے لگا یہ اسے پھانسنے کا کوئی طریقہ ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر غصے سے دفتر سے باہر نکل گئی۔ احمد اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے افسوس ہوا کہ شاید اس نے بہت جلدی کر دی۔ اسے ڈر تھا کہ آئزل کل سے نوکری پر نہیں آئے گی۔ وہ ساری رات پریشان رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آئزل کو اپنی محبت کا یقین کیسے دلائے۔ اگلی صبح آئزل آفس نہیں آئی۔ احمد کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اس نے سارا دن اس کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آئی۔ شام کو اس نے ہمت کر کے اسے کال کی۔ آئزل نے پہلی کچھ بیلوں پر فون نہیں اٹھایا، لیکن پھر اس نے کال اٹھا لی۔ ہیلو، اس کی آواز میں روکا پن تھا۔ آئزل، میں احمد بات کر رہا ہوں۔ آپ آج آفس کیوں نہیں آئیں؟ میری مرضی، میں اب وہاں کام نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز آئزل، میری بات تو سنیں۔ میں نے جو کچھ کہا میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو برا لگا، لیکن میں نے سچ کہا۔ احمد کے لہجے میں بے بسی تھی۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر آئزل کی آواز آئی جو پہلے سے کچھ نرم تھی۔ دیکھیں مسٹر احمد، میں ایک بیوہ ماں کی بیٹی ہوں اور ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں۔ میں آپ کے ساتھ باہر ڈنر کرنے یا کافی پینے نہیں جا سکتی۔ اگر میں ایسا کروں گی تو لوگ میری ماں کو طرح طرح کی باتیں سنائیں گے۔ احمد کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اپنے رشتے میں سنجیدہ ہیں تو سیدھی طرح میرے گھر رشتہ بھیجیں۔ اگر آپ کے گھر والے مانتے ہیں اور میری ماں کو یہ رشتہ منظور ہوتا ہے تو میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ احمد کو تو اپنی سماعت پر یقین نہیں ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جس لڑکی کو وہ کھونے سے ڈر رہا تھا اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ میں تیار ہوں۔ میں کل ہی اپنے بابا سے بات کروں گا اور جلد از جلد آپ کے گھر رشتہ لے کر آؤں گا، احمد نے پرجوشی سے کہا تھا۔ اس دن کے بعد سے احمد اور آئزل کے درمیان چیزیں بدل گئیں۔ آئزل نے دوبارہ آفس جوائن کر لیا، لیکن اب اس کے رویے میں وہ سختی نہیں تھی۔ اس کے دل میں بھی احمد کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ احمد واقعی ایک اچھا اور مخلص انسان ہے اور اس کی محبت سچی ہے۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک حادثاتی ملاقات اس کی زندگی کو اس قدر خوبصورت موڑ دے گی۔ احمد نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے والد نعمان شیرازی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ آسان نہیں ہوگا کہ اس کے والد اس کی شادی کسی بڑے کاروباری خاندان میں کروانا چاہتے تھے۔ رات کے کھانے پر اس نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ بابا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا کہو۔ نعمان شیرازی نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نعمان شیرازی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ تو بہت اچھی ہے۔ کون ہے وہ خوش نصیب لڑکی؟ ملک صاحب کی بیٹی یا چودھری صاحب کی؟ بابا، وہ ان میں سے کوئی نہیں ہے، احمد آہستہ سے کہا۔ اس کا نام آئزل ہے اور وہ ہمارے دفتر میں کام کرتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نعمان شیرازی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دفتر میں کام کرتی ہے؟ کون ہے وہ؟ کیا خاندان ہے اس کا؟ بابا، وہ ایک بہت اچھی اور خوددار لڑکی ہے۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ یہاں رہتی ہے۔ وہ ایک متوسط طبقے کے خاندان سے ہے۔ کیا؟ متوسط طبقے کی یتیم لڑکی؟ احمد، تم ہوش میں تو ہو؟ تم شیرازی خاندان کے اکلوتے وارث ہو اور تمہاری شادی ہمارے برابر کے خاندان میں ہوگی۔ نعمان شیرازی کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ بابا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ شادی میری صرف اسی سے کروں گا۔ احمد نے مضبوطی سے اپنا موقف بیان کیا۔ مجھے دولت یا ساتھی کے خاندانی نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے ایک اچھی اور مخلص لڑکی چاہیے اور آئزل میں وہ تمام خوبیاں ہیں۔ باپ بیٹے میں کافی دیر تک بحث ہوتی رہی اور نعمان شیرازی کسی صورت راضی نہیں ہو رہے تھے اور آخر کار احمد نے اپنا آخری پتہ کھیلا۔ بابا، آپ نے ہمیشہ میری ہر خواہش پوری کی ہے۔ آج زندگی میں پہلی بار میں نے آپ سے کچھ دل سے مانگا ہے۔ اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو آپ یہ رشتہ قبول کرنا پڑے گا، ورنہ میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر نعمان شیرازی نرم پڑ گئے۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے،
اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو مجھے منظور ہے، بلاؤ ان کی والدہ کو، ہم ملنا چاہیں گے۔ احمد کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس نے فوراً آئزل کو فون کر کے خوشخبری سنائی۔ آئزل بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اگلے ہی ہفتے نعمان شیرازی خود احمد کے ساتھ آئزل کے گھر گئے۔ آئزل کا گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ اس کی والدہ رضیہ بیگم ایک نہایت ہی شفیق اور باوقار خاتون تھی۔ نعمان شیرازی ان سے مل کر اور ان کے گھر کا ماحول دیکھ کر کافی متاثر ہوئے۔ انہیں احساس ہوا کہ شرافت اور تہذیب کا تعلق امیر یا غریبی سے نہیں ہوتا۔ رضیہ بیگم بھی اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آنے پر خوش تھی۔ دونوں خاندانوں کی رضامندی سے بات پکی کر دی گئی تھی اور جس دن رشتہ پکا ہوا تھا اسی دن شام احمد خاص طور پر آئزل سے ملنے اس کے گھر آیا۔ آئزل اس وقت چھت پر کھڑی ٹھنڈی ہوا میں سانس لے رہی تھی اور اس کا دل خوشی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ احمد دبے پاؤں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے آئزل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئزل نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ احمد کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس جہاں میں آج تک کوئی لڑکی اچھی نہیں لگی تھی۔ ایک تم ہی ہو جو احمد شیرازی کو بھا گئی۔ دیوانہ ہو گیا ہے احمد شیرازی تمہارا۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی اور یہ سن کر آئزل شرما گئی۔ اس کے گالوں پر حیا کی لالی پھیل گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کو یوں شرماتے دیکھ کر احمد ہنس پڑا۔ واہ، یہ اتنی لڑاکو اور حسینی لڑکی شرماتی بھی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ ایسی شرم والی باتیں کریں گے تو میں شرماؤں گی ہی نا۔ یہ کہتے ہوئے آئزل نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں اور چہرے پر رکھ لیے۔ اس کی اس معصوم حرکت پر احمد نے ایک بلند قہقہہ لگایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھ لیا۔ یہ دل آج سے تمہارا، اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھنا۔ آئزل نے اگلے ہی دن جب آئزل نے آفس پہنچی تو ماحول بالکل بدلا سا تھا۔ آئزل نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اس لمحے سے اپنی زندگی مکمل محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن جب آئزل آفس پہنچی تو ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ احمد نے پورے دفتر میں مٹھائی بانٹی تھی۔ سارے عملوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے باس اور آئزل کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ سب لوگ حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ جو لوگ کل تک اسے اس کے نام سے بلاتے تھے آج اسے میڈم کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ آئزل کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اسے شرم بھی آ رہی تھی اور ایک خوشگوار احساس بھی ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ احمد کی محبت نے اسے اس قدر عزت اور مقام دیا تھا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دوپہر میں احمد کا دوست احمد اس کے کیبن میں آیا تو جناب اسے لیے آج کل اکیلے میں مسکرا رہے تھے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تیر ہماری بھابھی کے دل میں لگا ہے۔ احمد بس مسکرا کر رہ گیا۔ اتنے میں آئزل کسی فائل کے سلسلے میں وہاں آ گئی۔ احمد نے فوراً اسے چڑھائیں بھابھی آپ کا ہی ذکر خیر ہو رہا تھا، ہمارا دوست تو آپ کا دیوانہ ہو چکا۔ یہ سن کر آئزل شرما گئی اور فائل احمد کو پکڑا کر جلدی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد احمد اور احمد دونوں ہنس پڑے۔ یار سچ میں تو بہت خوش قسمت ہے، بھابھی بہت اچھی ہے، احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جانتا ہوں۔ احمد کے لہجے میں فخر اور محبت تھی۔ اس دن شام کو احمد اپنے والد سے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ بابا میں لمبی منگنی کے حق میں نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد شادی ہمارا نکاح ہو جائے۔ نعمان شیرازی حیران ہوئے۔ اتنی جلدی کیا ہے بیٹا؟ کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں، تیاری کرنی ہوتی ہے۔ بابا میں بس جلد از جلد آئزل کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، آپ بس نکاح کی تاریخ طے کریں، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ احمد کی ضد کے آگے انہیں ایک بار پھر جھکنا پڑا اور چند ہی دنوں میں نکاح کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ احمد نے خود ساری تیاریوں کی نگرانی کرائی۔ اس نے ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ آئزل سرخ رنگ کے جوڑے میں اور روسی جوڑے میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی اور احمد بھی شیروانی میں ملبوس پروقار لگ رہا تھا۔ جب قاضی نے نکاح پڑھوایا اور آئزل نے قبول ہے کہا تو احمد کو لگا جیسے اسے دنیا کی ساری خوشیاں مل گئیں۔ نکاح کے بعد احمد نے آئزل کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کے حسن میں کھو گیا اور پھر اس نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ آئزل شرما کر رہ گئی۔ ہال میں موجود تمام لوگوں نے تالیاں بجا کر انہیں مبارکباد دی۔ احمد نے سب کے سامنے آئزل کو محبت سے اپنے گلے لگا لیا، لیکن سرپرائز ابھی بھی باقی تھا۔ جیسے ہی نکاح کی تقریب ختم ہوئی احمد نے مائک پر ایک اور اعلان کیا، آج میں اپنی دلہن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا، رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ آئزل اور اس کی والدہ بھی اچانک اعلان کے لیے تیار نہیں تھے۔ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد بیٹا یہ کیا اتنی جلدی؟ میں نے تو ابھی اپنی بیٹی کے ساتھ جی بھر کر وقت بھی نہیں گزارا۔ احمد ان کے پاس آئے اور احترام سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں جی آپ فکر نہ کریں، آئزل آپ سے دور نہیں جا رہی، آپ جب چاہیں ان سے ملنے آ سکتی ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی چل کر رہیں۔
یہ سن کر رضیہ بیگم کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے اتنا پیار دیکھ کر اطمینان آ گیا۔ رخصتی کی تیاری شروع ہو گئی اور عائزل کا دل خوشی اور دکھ کے ملے جلے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف وہ اپنے نئے جیون کا آغاز کرنے جا رہی تھی تو دوسری طرف اپنی ماں اور اپنا گھر چھوڑنے کا غم تھا۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پریشان مت ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے ان الفاظ نے عائزل کو بہت حوصلہ دیا۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر روئی اور پھر احمد کا ہاتھ تھام کر ایک نئی زندگی کی طرف چل پڑی۔ جب عائزل رخصت ہو کر احمد کے گھر پہنچی تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ پورا گھر جو کسی محل سے کم نہیں تھا، پھولوں اور روشنیوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ گھر کی تمام ملازمین اور رشتہ دار ان کے استقبال کے لیے قطاریں باندھے کھڑے تھے۔ احمد کی پھپھی نے عائزل کو بہت عزت اور محبت کے ساتھ گھر کے اندر لایا گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پرانی کہانی کی شہزادی ہو۔ اسے ان کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ بھی گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے سجا ہوا تھا اور اس کی خوشبو پورے ماحول کو مہکا رہی تھی۔ عائزل کو بیڈ پر بٹھا دیا گیا اور باقی سب لوگ کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی احمد کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور احمد اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا۔ وہ عائزل کے پاس بیٹھ گیا۔ عائزل نے اپنی سانس روک لی۔ احمد نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ کیسی ہیں مسز احمد شیرازی؟ اس کی آواز میں محبت اور شرارت کھلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہوں، عائزل نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ ویسے آج تو بالوں میں جل نہیں لگایا۔ احمد نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پھر سے انہیں خراب کر دیں، کیونکہ اب میں کوئی ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہوں، آپ کا شوہر ہوں۔ اس کا تانا سن کر عائزل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے شوخی سے احمد کے بالوں کو پکڑ لیا۔ لگتا ہے اب مجھے پوری زندگی آپ کا یہ تانا سننا پڑے گا۔ احمد نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے بالوں سے چھڑوائے اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ نہیں میری جان، وہ تانا نہیں، وہ لمحہ ہی تو تھا جو تمہیں اور مجھے قریب لے کر آیا۔ اور تمہاری پہلی جھلک، تمہارا غصہ، تمہاری ہمت، اس نے تو مجھے تمہارا دیوانہ بنایا۔ میں ہمیشہ سے ایسی ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو بہادر ہو، خوددار ہو اور جو صرف میری ہو، اور دیکھو مجھے تم مل گئی۔ یہ سن کر عائزل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا آپ سچ میں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ سچ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی اتنی۔ احمد نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، تم دیکھنا میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنے سارے دکھ بھول جاؤ گے۔ یہ احمد شیرازی اب صرف تمہارا ہے، اور اگر کبھی کوئی اس کی محبت کے درمیان آیا، عائزل نے معصومیت سے پوچھا، تو بس تم خوشی خوشی اسے قبول کر لینا۔ احمد نے شرارت سے جواب دیا۔ یہ سن کر عائزل نے ایک زوردار مگر مصنوعی گھونسا اس کی کمر پر رسید کیا۔ تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس کی حرکت پر احمد نے ایک بلند قہقہ لگایا۔ رے بابا، ہمارے بچے کی بات کر رہا ہوں، کیا تم اسے بھی برداشت نہیں کرو گی؟ یہ سن کر عائزل شرم سے سرخ پڑ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ احمد کے سینے میں چھپا لیا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس رات ان دونوں نے ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدے کیے۔ اگلی صبح جب عائزل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو احمد کی مضبوط باہوں کے حصار میں پایا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھیں اور احمد کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ سوتے ہوئے وہ بے حد معصوم لگ رہا تھا۔ عائزل ایک ٹک اسے دیکھتی ہی گئی۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ کل تک وہ ایک عام سی لڑکی تھی اور آج وہ احمد شیرازی کی بیوی تھی۔ اس کی محبت اس کی دنیا تھی۔ اس نے آہستہ سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر احمد کی نیند کھل گئی۔ اس نے آنکھیں کھولے بغیر مسکراتے ہوئے اسے مزید اپنی طرف کھینچ لیا۔ گڈ مارننگ مسز شیرازی، اس نے نیند میں ڈوبی آواز میں کہا۔ گڈ مارننگ۔ عائزل شرما گئی۔ اب چھوڑے مجھے اٹھنا ہے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ آج تو آپ کی چھٹی ہے۔ اس نے عائزل کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ چھٹی ہوگی لیکن گھر کے کام تو ہیں، ناشتہ بنانا ہے، ناشتے کے لیے ملازم ہیں، تم صرف میری ہو اور تمہارا کام صرف مجھ سے پیار کرنا ہے۔ اس نے عائزل کے کان میں سرگوشی کی تو عائزل کا چہرہ حیا سے گلنار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں تیار ہو کر نیچے ناشتے کی میز پر پہنچے تو نعمان شیرازی پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے دونوں کو مسکرا کر دیکھا۔ خوش رہو بیٹا، انہوں نے عائزل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی۔ عائزل کو ان کے روپ میں اپنے باپ کی شفقت محسوس ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کے دن کسی خواب کی طرح گزر رہے تھے اور احمد اسے ہر خوشی دے رہا تھا جس کا وہ تصور کر سکتی تھی۔ وہ اسے شاپنگ پر لے جاتا، مہنگے تحفے دیتا، لیکن سب سے بڑھ کر وہ اسے اپنا وقت اور بے پناہ محبت دیتا تھا۔ اس نے رضیہ بیگم کو بھی اپنے ہی گھر میں ایک حصہ دے دیا تھا تاکہ
آئزل اپنی ماں سے دور نہ رہے۔ آئزل نے بھی خود کو نئے ماحول میں بہت اچھی طرح سے ڈھال لیا۔ وہ گھر کو بہت سلیقے سے سنبھالتی اور سب کا بہت خیال رکھتی۔ نعمان شیرازی بھی اپنی بہو کی سادگی اور اچھی اخلاق سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کے انتخاب پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ ایک شام احمد آئزل کو ایک سرپرائز ڈنر پر لے گیا۔ وہ شہر کے سب سے مہنگے ریسٹورانٹس میں سے تھے۔ یہ سب کس لیے؟ آئزل نے خوشی سے پوچھا۔ بس ایسے ہی، اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا دل کر رہا تھا۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ کھانے کے دوران احمد نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ اس نے اسے کھولا تو اس میں ہیرے کی ایک نہایت خوبصورت انگوٹھی تھی۔ جی ہاں، یہ تمہارے لیے۔ احمد، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے ہی مجھے اتنا کچھ دے چکے ہیں۔ میری محبت کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں، اسے پہنو۔ احمد نے خود وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی۔ آئزل کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ آئی لو یو احمد۔ آئی لو یو ٹو میری لڑاکا بیوی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کی زندگی محبت اور خوشیوں سے بھرپور تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ ان کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ احمد اکثر اسے چھیڑتا، اسے پرانے واقعے کی یاد دلا کر تنگ کرتا اور آئزل مصنوعی غصہ دکھاتی۔ ان کی نوک جھونک ان کے رشتے کی خوبصورتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ان خوشیوں کو کسی کی نظر لگنے والی۔ احمد کے خاندان میں اس کی ایک کزن سارا بھی تھی، جو بچپن سے احمد کو بہت پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کے خواب دیکھتی تھی۔ جب اسے احمد کی شادی کا پتہ چلا تو وہ حسد کی آگ میں جل اٹھی اور اسے یہ بالکل برداشت نہیں ہوا کہ احمد نے ایک معمولی سی لڑکی کو اس پر ترجیح دی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ان دونوں کو الگ کر کے رہے گی۔ وہ ایک موقع کی تلاش میں تھی اور جلدی سے وہ موقع ملنے والا تھا۔ تقریباً 1 سال گزر گیا۔ آئزل اور احمد کی محبت کا پھل ان کی گود میں خوبصورت بیٹے کی صورت میں آ چکا تھا۔ انہوں نے اس کا نام زیان رکھا تھا۔ زیان کے آنے سے ان کی خوشیاں دگنی ہو گئی تھیں۔ نعمان شیرازی بھی اپنے پوتے کے ساتھ کھیل کر بہت خوش ہوتے تھے، مگر سارا کی حسد کی آگ بجھنے کے بجائے بھڑک چکی تھی۔ وہ اکثر ان کے گھر آتی اور آئزل سے بہت میٹھا بن کر ملتی، مگر اس کے دل میں زہر بھرا ہوتا۔ وہ مسلسل ایسی چال چلنے کی کوشش کرتی تھی جس سے آئزل احمد کی نظروں میں گر جائے۔ ایک دن جب احمد آفس سے آیا تو آئزل زیان کے ساتھ کمرے میں تھی۔ سارا ان کے گھر آئی تھی۔ وہ سیدھا آئزل کے کمرے میں گئی۔ کیسی ہو بھابھی؟ اور میرا شہزادہ کیسا ہے؟ اس نے زیان کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سارا، تم سناؤ؟ آئزل نے مسکرا کر جواب دیا۔ باتوں باتوں میں سارا نے کہا، بھابھی آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو احمد بھائی جیسے شوہر ملا۔ وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں، ورنہ کچھ لوگ تو شادی کے بعد بھی اپنی پرانی محبتوں کو نہیں بھول پاتے۔ اس نے یہ بات بہت معصومیت سے کہی، مگر اس کا اشارہ گہرا تھا۔ آئزل کو اس کی بات عجیب لگی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں بھابھی، بس ایسے ہی کہہ رہی۔ سارا نے بات ٹال دی، لیکن وہ آئزل کے دل میں شک کا بیج بو چکی تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک وہ آئزل کے کان بھرتی رہی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنائیں کہ احمد کی زندگی میں شادی سے پہلے کوئی لڑکی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا اور اب بھی شاید اسے یاد کرتا ہے۔ آئزل ان باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سارا نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا کہ آئزل کے دل میں وہم سا پیدا ہونے لگ گیا تھا۔ ایک دن سارا اپنی آخری چال چلی۔ اس نے کچھ پرانی تصویریں جن میں وہ اور احمد کسی فیملی فنکشن میں ساتھ کھڑے تھے فوٹو شاپ کر کے اس طرح بنوائیں جیسے وہ دونوں بہت قریب ہوں۔ اس نے وہ تصویریں ایک لفافے میں ڈال کر آئزل کے نام سے گھر بھجوا دیں۔ جب آئزل نے وہ تصویریں دیکھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اسے سارا کی ساری باتیں سچ لگنے لگی۔ اسے لگا کہ احمد نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ شام کو جب احمد گھر آیا تو آئزل کا رویہ بہت بدلا ہوا تھا۔ وہ اسے ٹھیک سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ احمد نے وجہ پوچھی تو وہ پھٹ پڑی۔ اس نے وہ تصویریں اس کے منہ پر دے ماری۔ یہ کیا ہے احمد؟ یہ دھوکہ کیوں دیا مجھے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ احمد نے تصویریں دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ آئزل یہ جھوٹ ہے، کسی نے ان تصویروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، تم میری بات پر یقین کرو۔ میں کیسے یقین کروں؟ آپ کی کزن سارا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ احمد کو ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ اسے سارا پر شدید غصہ آیا۔ آئزل، سارا تم سے حسد کرتی ہے، وہ میں الگ کرنا چاہتی ہے۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کبھی کوئی نہیں آیا اور نہ ہی کبھی کوئی ہوگا۔ مگر آئزل کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ روتی ہوئی اپنا اور زیان کا سامان پیک کرنے لگی۔ میں اب یہاں ایک پل نہیں رہوں گی۔ احمد نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانی۔ وہ زیان کو لے کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ احمد ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس نے سارا کو فون کیا اور اس پر خوب غصہ کیا۔ سارا نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب احمد نے ثبوت دکھانے کی دھمکی دی تو اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا۔ احمد فوراً نعمان شیرازی کے پاس گیا اور انہیں ساری حقیقت بتائی۔ نعمان شیرازی بھی یہ سن کر بہت غصے ہوئے۔
انہوں نے فیصلہ کیا وہ خود جا کر اپنی بہو کو منا کر واپس لائیں گے۔ اگلے دن احمد اور نعمان شیرازی رضیہ بیگم کے گھر پہنچے۔ انہوں نے عائزل کو ساری حقیقت بتائی اور سارا ریکارڈ کی ہوئی گفتگو بھی سنائی جس میں وہ اپنا جرم قبول کر رہی تھی۔ سچ جان کر عائزل کو اپنی غلطی پر شدید پچھتاوا ہوا۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ اس نے اپنے شوہر کی محبت پر شک کیا۔ وہ احمد سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے احمد، میں نے آپ پر بہت شک کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی تو احمد نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں، غلطی تمہاری نہیں، حالات کی تھی۔ بس آئندہ مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ ہماری محبت ان سازشوں سے بہت مضبوط ہے۔ اس رات جب وہ واپس اپنے گھر آئے تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ عائزل اب بھی خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ احمد اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب بھی ناراض ہو؟ عائزل نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ خاموشی کیسی؟ اس نے عائزل کے آنسو پہنچے، پھر اس نے شرارت سے کہا، ویسے غصے میں تم آج بھی ویسی ہی لگتی ہو جیسی پہلی بار لگی تھی۔ بس فرق یہ ہے کہ تب تم نے میرے بال پکڑ لیے تھے اور آج میرا دل پکڑ لیا ہے۔ اس کی بات سن کر عائزل کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ احمد نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس نے عائزل کی شرٹ کے بٹن کھولے اور اپنا ہاتھ اس کی پشت پر رکھتے ہوئے اسے مزید قریب کیا۔ اس نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دی اور عائزل نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ان کی محبت ہر آزمائش سے گزر کر مزید کندن بن چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوگ الگ ہوئے تو زیان جو پاس ہی سو رہا تھا رونے لگا۔ عائزل نے اسے اٹھا کر بیڈ کے درمیان لٹایا۔ احمد نے زیان کو اٹھا کر سائڈ پر کیا۔ یاد ہے تم نے پوچھا تھا کہ اگر ہماری محبت کے بیچ کوئی آئے تو میں نے کہا تو خوشی سے قبول کر لینا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم اسے ہمارے بیچ میں سلا دو۔ اس بات پر عائزل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان کی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی جو ان کی لازوال محبت اور خوشیوں بھری زندگی کا اعلان کر رہی تھی۔